अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ हफीज़ है। आज आपके सामने मैं एक बहुत अहम रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद ने पब्लिश की है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस रिपोर्ट का टाइटल और उसकी तफसीलात आपसे डिस्कस करूँ, एक और सिनेरियो की हम बात करते हैं। कहते हैं कि एक दुनिया AC और BC है, यानी बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, लेकिन एक और दुनिया है जो कि पोस्ट 9/11 कहलाती है। ये जो पोस्ट 9/11 वर्ल्ड है, इसके अंदर बुनियादी तौर पे इससे पहले जो थी कोई नज़रियाती कशमकश थी, और नज़रियाती कशमकश में सोशलिज़म वर्सेस कैपिटलिज़म और इन तमाम चीज़ों के बारे में बड़ी दुनिया किसी दो ब्लॉक्स में तकसीम थी। एक वो थी जो कि कैपिटलिस्ट थी और अमेरिका के ज़ेर साया थी, और दूसरी तरफ सोशलिस्ट थे जो कि रशिया के थे। अफ़गानिस्तान के जिहाद की बरकतों ने रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया और दुनिया एक तरह से यूनिपावर या यूनिपोलर बन गई। लेकिन इसके साथ ही एक नई कशमकश का इजाफा हुआ और एक नया तसव्वुर ने जन्म लिया, और ये तसव्वुर था तहज़ीबों का तसादुम। और इस तहज़ीबों के तसादुम के पेश नज़र ही जो पूरी कशमकश चली, उसके अंदर 9/11 का वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ। हम उसकी तफसील में नहीं जाना चाहते वो सही था या गलत था, लेकिन 9/11 के बाद दुनिया तब्दील हुई और एक नए ख़यालात और एक नए तसव्वुरात हुए। इसके साथ ही यूरोप ने जहाँ मुसलमानों को मसलने और उनको कुचलने की कोशिश करना शुरू की, उनको ये बात भी समझ में आई कि मुसलमानों को कुचलने के लिए सिर्फ क़ुव्वत का सहारा नहीं लेना, बल्कि नज़रियात, इल्म और तहक़ीक़ का भी जायज़ा लेना है। इस सिलसिले में उन्होंने मुसलमानों पर काम करना शुरू किया और एक रिपोर्ट मंजर शहूद के ऊपर तकरीबन 2000 के अशरे के अंदर आई, जिसका रैंड कॉरपोरेशन ने वो रिपोर्ट पब्लिश की, और इसके अंदर मुसलमानों की सोसाइटी को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसमें फंडामेंटलिस्ट भी थे और उन्होंने 2-3 और नाम लिए। उनमें से एक नाम उन्होंने मॉडर्निस्ट का दिया, और मॉडर्निस्ट की खसूसियात ये बताई कि ये लोग जो हैं ये बुनियादी तौर पे आपके साथ चलने को तैयार हैं और आपके तहज़ीब और आपके माशरत को अपनाने को तैयार हैं, आपके मसाइल को अपना मसाइल समझने को और मगरिब की सोच को अपनी सोच गर्दाने को और बताने को जो है ये बहुत ज़्यादा इस मामले में माइल हैं। इस हवाले से उन्होंने जो रिपोर्ट की तो उसमें सपोर्ट मॉडर्निस्ट फर्स्ट का एक उन्होंने जुमला लिखा, और उसके नीचे उसकी पूरी तफसीलात लिखी कि हमें सब मॉडर्निस्ट को क्यों सपोर्ट करना है और उसके पीछे क्या अगराज़ व मकासद हैं। इसमें से एक ये था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बुनियादी तौर पे वो उसी इश्यूज़ पे बात करेंगे, उन्हीं चीज़ों में बात करेंगे जिन चीज़ों के ऊपर मगरिब बात करना चाहता है। मगरिब की माशरत एक अलग माशरत है। मगरिब की माशरत के अंदर और हमारी तहज़ीब ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी वाली बात जो अल्लामा इकबाल ने कही है, इसको हमें जानना और समझना होगा। लेकिन मसला ये है कि 9/11 के बाद एक ऐसे मतलब जो मुस्लिम माशरों के अंदर जो मॉडर्निस्ट थे उनको सपोर्ट किया गया कि जिन्होंने इस्लाम की को बज़ाहिर तो उन्होंने इस्लाम का नाम लेके मुखालफत नहीं की, लेकिन इस्लाम के हर अमल की मुखालफत उसे कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की उन्होंने अपनी पूरी हद्दुल मक़दूर कोशिश की। इस हवाले से एक बुनियादी चीज़ जो कि उनके लिए सद्दे राह है, जो उनकी मुश्किल में है, वो ये है कि पाकिस्तान का एक इस्लामी मुमलिकत के तौर पर तसव्वुर होना, कि पाकिस्तान एक बतौर इस्लामी मुल्क जहाँ पे लोग इस्लामी नज़रिए और इस्लामी इक़दार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, इस चीज़ के पीछे उनकी पूरी की पूरी कोशिश है। नए नए मसाइल सामने लाए जाते हैं, नए नए इशूज़ सामने लाए जाते हैं, और साथ में ही क्योंकि बुनियादी तौर पे मगरिब की सपोर्ट इन तमाम तरह की सोच को और इससे मुत्तसिल अंजुमनों को, NGOs को, सबको हासिल है, तो ये ख़ुद एक कैरियर जॉब है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने इसको एज अ कैरियर के तौर पे लिया, और वो एज अ लिबरलिज़म के तौर पे आते हैं, वो वकील बनते हैं, वो उनके एडवोकेट बनते हैं, वो उनके तर्जुमान बनते हैं, और उसके साथ साथ उनका कैरियर ग्रूमिंग और कैरियर ग्रोथ भी जो है वो हमें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। उनके पास वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, उनके पास और बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इस पूरे पस मंज़र के अंदर 9/11 के बाद एक ऐसा इशू पाकिस्तान के अंदर रेज़ करने की कोशिश की गई जो उससे पहले नहीं था, और उसको रेज़ करने वाले कौन लोग हैं और उसको रेज़ करने में किस तरीके से किया गया, इस हवाले से इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ ने एक रिसर्च की और बुनियादी तौर पे एक रिसर्च का एक पब्लिकेशन शाया की है, जो कि इस पर हमारे यहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और हर दूसरे तीसरे दिन इसके ऊपर बात होती है। ये रिपोर्ट है आपके सामने, जिसका नाम है फोर्स कन्वर्जन्स और द फेथ कन्वर्जन्स, और साथ में रिटोरिक एंड रियलिटी, ये इसका जो है उन्वान है। इस रिपोर्ट पे तकरीबन ये 80-90 सफ़हात की बड़ी बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को लिखने वाले जो हैं वो ग़ुलाम हुसैन साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ से है। साथ में ये डॉक्टर फ़ेलो हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स से भी वाबस्ता है। तकरीबन उनका 10 साल का तहक़ीक़ात और तहक़ीक़ी दुनिया का उनका ताल्लुक़ है, और वो मुख्तलिफ़ इदारों से इस मामले में ताल्लुक़ रहा है और उसके ऊपर उन्होंने काम किया है और उसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर ग़ुलाम हुसैन साहब की मेहनत और इसको जो लुक आफ्टर किया है, इस पर मज़ीद जो एडिटिंग की है, वो इस्लामाबाद में IPS के ही फ़ेलो हैं जिनका नाम सैयद नदीम फ़रहत है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। बुनियादी तौर पे जब इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जैसे कि उन्वान से है, वो ये एक मिथ है जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है
کہ پاکستان میں خواتین، خاص طور پہ نان مسلم خواتین کا فورس کنورژن کرایا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کے اندر ایک حوالہ دیا جاتا ہے جس پہ بھی ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے، وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک مختلف قسم کی NGOs نے بغیر کسی ثبوت کے یہ کلیم کیا ہے کہ، اور گزشتہ مختلف آپ سمجھ لیں کہ 10-12 سالوں کے اندر انہوں نے اس کو پورا کا پورا ایک بیانیہ کریٹ کیا ہے، ایک نیریٹو کریٹ کیا ہے کہ ہر سال کم از کم 1000 نان مسلم خواتین کو فورس کنورژن کر کے مسلمان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور رپورٹ شائع کی گئی کہ جس کے اندر کہا گیا کہ ہر مہینے کم از کم 25 نان مسلم خواتین کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے غلام حسین صاحب نے بیڑا اٹھایا کہ اس کی تحقیق کی جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی سیکنڈری ریسرچ کی جائے۔ بنیادی طور پہ 2 طرح کی ریسرچز ہوتی ہیں۔ ایک ریسرچ یہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، افراد کے ساتھ آپ پرسنل طور پہ انٹریکشن کرتے ہیں اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعات کیا ہیں، چیزیں، اسے ہم پرائمری ریسرچ کہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ جو اویلیبل اسٹف ہوتا ہے اس کو آپ ریڈ کرتے ہیں، اس کو ایگزامن کرتے ہیں، اس کو مختلف ویلیوز کے اوپر اور مختلف قسم کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر ایگزامن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس رپورٹ کے اندر چیزیں ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ بنیادی طور پہ اس وقت جو ہماری لبرل جو سوچ کے افراد ہیں وہ مختلف وجوہات اور جس کے پیچھے فائنینشیل گینز موجود ہیں، اور ساتھ فائنینشیل گین کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو جس طریقے سے کے ساتھ بھی ڈیمیج کیا جائے اس کو ڈیمیج کیا جائے، اور اسلامی تشخص کی بنیادوں کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ جڑ سے اکھیڑا جائے اور مسلمانوں کے اندر ایک کانسیپٹ کریٹ کیا جائے۔ ساتھ میں بہرحال یہ بھی ہوا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں یا 20 سالوں کے اندر نصاب تعلیم کے اوپر، کیونکہ اس طرح کی NGOs نے بہت کام کیا ہے، تو اسلام کے اوپر جتنی چیزیں تھیں نصاب تعلیم سے کئی حد تک نکالا گیا۔ اور ایک اور چیز جو پچھلے 10-20 سالوں کے اندر بڑھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کے بجائے کے بعد پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ترجیح دینے لگے ہیں، اور پرائیویٹ کے اندر بھی کانوینٹ ایجوکیشن سسٹم کو۔ اور کانوینٹ ایجوکیشن سسٹم بالکل لا مذہب لا خدا قسم کی چیز ہے، اور اس وہ ایسی ٹکسال ہے جس سے ایسے سکے کریٹ ہو رہے ہیں جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو لبرل کہنے کے اندر خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ انہی کو دیتے ہیں۔ سوال اس رپورٹ کے اندر بنیادی طور پہ یہ اٹھایا گیا ہے، اگر میں آپ کو سم اپ کروں تو یہ ہے کہ کیا فورس کنورژن ایک مذہبی مسئلہ ہے یا مسئلہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا فورس کنورژن کوئی مسئلہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فیتھ کنورژن ہے یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے یا یہ کوئی معاشرتی مسئلہ ہے۔ ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ اس رپورٹ کے اندر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کو ہم جیسے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے صفحہ نمبر 13 کے اندر جو اس رپورٹ کے آتھر ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گو سرچ فار دا اینی PDF فارمیٹ آن دا فورس کنورژن ان پاکستان ریٹرن سیورل ڈاکیومنٹس دیٹ آر ایدر رپورٹ اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ آف دا انٹرنیشنل اور دا ویسٹرن انسٹیٹیوٹس امنگ دیم 19 such documents that instantly popped up on the January 10th 2020 with the following sequence۔ انہوں نے پوری فالوئنگ سیکوینس کے اندر تقریباً ایک 19 PDF رپورٹس کا، جو کہ اس وقت جب آپ گوگلنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہے، اس کا پورا کا پورا انہوں نے ریفرنس دیا ہے اور کون سی آرگنائزیشن نے اس کو کس آرگنائزیشن نے پبلش کیا ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 15 کے اوپر جا کے اس رپورٹ کے آتھر کہتے ہیں کہ پریزنٹیشن آف دا فیکٹس اینڈ فیگرز کے اندر ایک جملہ کہتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ۔ 3 organizations have led the drive۔ نمبر 1 HRCP, a human rights watchdog, PSC, a privileged caste Hindu organization, and NCJP, a Christian organization funded by the Christian missionaries. The narrative developed through the above reports alleged that around 1,000 women and girls are forcibly converted to Islam every year in Pakistan. An alternative but contradictory figures of the 25 forced conversions per month is also presented simultaneously. آگے جا کے بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ some of these reports allege that minority women are trafficked and sold into prostitution as well, but these does not appear in the major concern in this report۔ یہ ان کا لیے مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے مسئلہ جو ہے فورس کنورژن ان کا ایشو ہے۔ آگے جا کے صفحہ نمبر 16 کے اوپر وہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سا فیکٹ دیتے ہیں جس کی بنیاد پہ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کو ایگزامن کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ no known organization has ever provided the data to verify the 1000 non-Muslim girls are forced to convert every year۔ یعنی کہ کسی کے پاس وہ ڈیٹا ہی اوتھینٹک نہیں ہے کہ جو یہ اس کلیم کو سپورٹ کرے۔ اب اسے کیسے کرتے ہیں؟ in 2014 an NGO named Movement of the Solidarity and the Peace in Pakistan MSP quoted a report based on the data collected by Catholic news agency FIDES فرام undisclosed source۔ undisclosed source یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورس کیا ہے، اس کی انفارمیشن کہاں سے ہے۔ The report claims that 700 Christian women and 300 Hindu women were kidnapped and forced to change their faith in the Pakistan every year۔ اب یہ کلیم ہے، بہت انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ اس کی چیزیں کیا ہیں۔ آتھر نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں کام کیا اور ایک پورا ٹیبل نمبر 1 جو ہے جو کہ 17 سے لے کے تقریباً جو ہے یہ اس رپورٹ کے صفحہ نمبر 20 تک جو ہے پھیلا ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک رپورٹ کو ایگزامن کیا ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے
ایک رپورٹ ہے کہ ایک رپورٹ کے اندر رابعہ علی ہیں جو 2010 کے اندر رپورٹ پبلش کیا، وہ کہتے ہیں کہ 25 ہندو گرلز ایبڈکٹڈ ایوری منتھ کلیمز HRCP آفیشیل۔ اب HRCP کے پاس سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ HRCP claims in the first commonly mentioned unverifiable source. The report such as by Rabia Ali do not provide any citation or source the actual report by HRCP where such claim was made in the first place. پھر اس کے بعد HRCP کا ایک جملہ انہوں نے رپورٹ میں کلیم کیا کہ conversion of the girls began with her abduction and the rape. اب یہ بڑا الزام ہے کہ پہلے ان کو اغوا کیا گیا اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ HRCP gives one-sided narrative based on the opinion of the Hindu right activist، یعنی کہ کسی NGO کے ہی کلیم کے اوپر انہوں نے کسی سے بالمشافہ فرداً ملاقات نہیں کی، بلکہ ایک لکھی ہوئی رپورٹ کے اوپر اس کو مزید آتھینٹیکیٹ فلاں نے فرمایا اور میں اس کو آگے اس کو فارورڈ کر رہا ہوں۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشن 2012 کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر جملہ یہ لکھا گیا ہے 15 to 20 such incidents take place each month in Sindh، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یونائٹڈ نیشن سائٹس شرکت گاہ a local NGO a primary source of the same piece of the information that cited by the شرکت گاہ from HRCP report، یعنی سورس پہ HRCP کی رپورٹ بنتی ہے، کوئی اور ان سے فیس ٹو فیس کانٹیکٹ نہیں ہے۔ پھر آگے فافن ایجنسی آف فائٹس 2012 کی ایک اور رپورٹ آتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ several NGOs estimate that at least 700 Christian girls are kidnapped and forced convert to Islam every year. NCJP report based on the collection of the cases from the newspaper over the span of the 12 years deliberately misrepresented the case happening on an average in 1 year. اب بڑی انٹرسٹنگ سی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی 12 ایئرس کے اوپر NCJP نے اخبار کی رپورٹوں کے اوپر کام کیا ہے، یعنی اخبار کی رپورٹ کو بھی ویریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ HRC reported on average 25 forced conversions per month، شرکت گاہ کی رپورٹ ہے، اس کے اندر فیگرز آف دا HRCP are based on the secondary evidence، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پرائمری اور سیکنڈری ریسرچ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو بٹ آفن انٹرپریٹڈ ایز اے پرائمری ایویڈنسز۔ یہ اس طرح کی پوری رپورٹ اس کے اندر انہوں نے پورا کا پورا ڈیفائن کیا ہے، بہت تحقیق کے ساتھ ایک رپورٹ کو انہوں نے پڑھا ہے، بہت عقلیزی کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ مس ریپرزینٹ اور غلط جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں، یعنی کہ ایسا کوئی کیس ہمیں نظر نہیں آتا جس کے اندر یہ چیز ہو۔ آگے جا کے صفحہ نمبر 27 کے اوپر بہت انٹرسٹنگ سی چیز کہتے ہیں، دا پورٹری آف پاکستان ایز این انٹائرلی lawless and the rogue society without indicating that the failures of the governance and administration as much as they are not merely directed against religious minorities, the voice of both of the alleged victim and the perpetrator is missing in the report۔ بنیادی طور پہ پاکستان کا ایک ایسا امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طریقہ سے جہاں پہ انتہا پسندی ہے، جہاں پہ مائنورٹیز کا کوئی رائٹ نہیں ہے اور مائنورٹیز خوف کا شکار ہے۔ ان مائنورٹیز کے ان کیسز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرزانہ اصفہانی کی ایک رپورٹ ہے جس کو انڈیا کے اندر کوٹ کیا گیا ہے، بلکہ جب ان کا سول ایکٹ جو کہ ابھی گزشتہ 6 مہینے پہلے پاس ہوا تھا، جس کے بعد مسلمانوں کو جو ہے وہ باقاعدہ مشکلات کا شکار کیا گیا، ڈیلیبریٹ کیا گیا، اس کے اندر فرزانہ اصفہانی کی رپورٹ دی گئی، اور فرزانہ اصفہانی کہتے ہیں دا فارمر ممبر آف دا پارلیمنٹ ان دا پاکستان اینڈ affiliate of the Woodward Wilson Center, she writes, Wrinkle Kumari, she was abducted with the help of the ruling party lawmaker and the forced to marry and convert to Islam. This is just one case of the abduction and the forced religious conversion in Pakistan, with around 20 to 25 kidnapped and forced conversion of the Hindu girls in Sindh every month, according to the report by the Asian Human Rights Watch. Isfahani, July 2013. Isfahani does not provide any link to the report of the Asian Human Rights Watch cited by her. یعنی انہوں نے خود کوئی رپورٹ، ان سے کسی نے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو یہ 25 خواتین کا کوئی نام پتہ انفرادی اس وقت یہ کہاں رہتی ہیں، کہاں فزیکلی پائی جاتی ہیں، تو ایسی کوئی چیز ان کے پاس جو ہے نہ تو پروف ہے نہ کوئی چیز ہے، لیکن وہ پاکستان کے حوالے سے۔ پھر اس رپورٹ کے اندر ایک اور بڑا زبردست کام کیا گیا، کام یہ کیا گیا کہ صفحہ نمبر 31 اور 32 کے اوپر جائیں گے تو ایک پورا ایک پیراگراف اس کے اندر موجود ہے کہ پاپولر میڈیا ٹو ایمپلیفائی دا ریوٹک آف دا سوشل میڈیا اینڈ دا انٹرپریٹ، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے جب آپ فورس کنورژن ان پاکستان لکھتے ہیں تو اس میں سے کتنی چیزیں جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پاپ آؤٹ ہوتی ہیں، تقریباً لاکھوں کے حساب سے، یعنی ٹوٹل اگر آپ جب اس کو آپ کوٹیٹ کرتے ہیں اور آپ یہ لکھتے ہیں کہ فورس کنورژن، تو کوئی 1 لاکھ یعنی بلکہ 13,30,000 کے قریب جو ہے وہ ویب سائٹس آتی ہیں، جس میں سے اگر آپ جو ہے وہ صرف پاکستان لکھ دیں اس کے اندر تو کوئی 23,300 ہیں، لیکن یہی چیز جو ہے جو انڈیا سے کوڈ ہوتی ہے کوئی 3,70,000 کے قریب کوڈ ہو رہی ہے، یعنی یہ سب انہوں نے پورا ایک زبردست قسم کا اس رپورٹ کے اندر کام کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے۔ آگے جا کے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی چیز بتاتے ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ the NGO reports are widely cited for the exaggerated figures to malign the religious clerics Islam, Pakistan and Muslim. In due course of time the allegation is transformed the truth in the instance of the minority persecutions۔ اب یہ بڑا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک میاں مٹھو کا نام لیا جاتا ہے، جب آپ سندھ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو ایک اور نام جو ہے وہ احسن حسین شاہ راشدی کا ملتا ہے، ایوب خان سرندی کا ملتا ہے، یہاں پہ ایک سجن سائیں ہیں ان کا ملتا ہے، پیر پگارا اس سلسلے میں ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہے بیسیکلی ان لوگوں کو شیلٹر دیتے ہیں، ان لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ
خود سے مسلمان ہوتے ہیں اور ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ ایک سوشل پریشر کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اس پوری چیز کو سمجھنے کے لیے یہی وہ لبرل طبقہ جو جیسے میری مرضی کی بات کرتا ہے, جو خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے, جو فیمنسٹ بات کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ خواتین کو رائٹ ہے کہ وہ جو چاہیں کریں, وہ شادی کریں نہ کریں, بلا بلا جو بھی سب چیزیں ہیں, لیکن وہ یہاں پہ آ کے خواتین کو ان کے حقوق دینے کو تیار نہیں ہوتا. انہوں نے باقاعدہ لا بنا کے جناب 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے نا, وہ بچیوں کی شادی. کیا پاکستان کے اندر یہ خود ایک بحث ہے کہ ایک مطلب ایڈلٹ کی عمر کیا ہے, 18 سال ہے, اس سے کم ہے. کیا پاکستانی معاشرے کے اندر 16-17 سال کے اندر یا 15-16 سال کے اندر بندہ ایڈلٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ یا یورپین تعریف کے مطابق وہ 18 سال ہے. دنیا میں اگر آپ صرف یوتھ کی اور 18 سال سے کم عمر لوگوں کی جب آپ ڈیفینیشن دیکھنے کے لیے جائیں گے تو بہت بڑی کانٹرڈکشنز آپ کو ملیں گی. لیکن انہوں نے 18 سال کی شادی کر دی, جہاں کہ پاکستانی سوسائٹی میں مستقل اور ان ایوریج جو ہے وہ 17-18 سال بلکہ اس سے کم عمر کے اندر جو ہے شادیاں ہو جاتی ہیں. آپ گاؤں کے اندر جائیں, سندھ کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ اندرون سندھ سے ہے, اور وہ جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا تو نکاح نامہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی کزن سے شادی ہوئی, مولوی نے کرایا مسجد کی, اور اللہ خیر صلی اللہ. اسی طریقے سے ابھی پرسوں ترسوں کیس تھا جس کے اندر انہوں نے لوگوں کی گرفتاری کی, جس کے اندر 12 اور 14 سال کے میاں بھی مطلب بچے اور بچی کی شادی کو جو ہے نا وہ کیا گیا. ہم اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے کہ چھوٹی عمر کے اندر شادی کی جائے, لیکن اس سے خود ایک کانسیپچل ایشو ہے. اس میں جو آرزو کیس ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جس کے اندر اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے 14 پہلے تو یہ کہا گیا فورس کنورژن, لیکن سلام اس لڑکی کو جو 13 یا 14 سال کی, اس نے باقاعدہ اس نے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے ایک دفعہ سے زیادہ کہا, اپنے بات پہ ریپیٹ کہا, اور ایک طرح سے اس نے استقامت دکھائی کہ میری فورس کنورژن نہیں ہے, میں اپنی مرضی سے میں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب اس کی جس سے شادی ہوئی ہے وہ 42 سال 43 سال کا ہے, اور یہ ہے یہ ایک فینومینا ہے. لیکن اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے جسم اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں تو یہ معاشرتی مسئلہ ہے جس کے اندر سوشل میڈیا کا بڑا ایشو ہے, جس کے اندر ہر چیز بڑی جسے آپ یہ کہیں کہ اوپن ہے, جس کے اندر تعلقات قائم کرنا, لوگوں سے ریلیشن شپ قائم کرنا یہ کوئی ایشو نہیں. جب آپ موبائل فون دیتے ہیں دنیا کی ہر چیز کا اس کا ایکسیس ہوتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ صرف خواتین ہی کو مطلب ہے کہ مسلمان ہوتی ہیں, بے شمار ہندو اسلام مسلمان ہوتے ہیں, بلکہ ایک ماس کنورژن کی بھی ایک ٹرم استعمال ہوئی اسی رپورٹ کے اندر, جس کے اندر پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ ہندو سے مسلمان ہوئے. اس کے پیچھے معاشرتی مسائل ہی موجود ہیں. ہائی کاسٹ اور لو کاسٹ کا مسئلہ ہے. زیادہ سے زیادہ شور جو ہوتا ہے وہ اپر کاسٹ ہندوؤں کیسے ہوتا ہے, جن کے گھر کی خواتین مختلف بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اس کے اندر. اس سلسلے میں بہت ساری جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لبرلزم کے نام کے اوپر یہاں پہ انہوں نے کوٹ کیے ہوئے مختلف قسم کے, کوئی قاسم سبرو صاحب ہیں جو کہتے ہیں اٹ از دا سیم مائنڈ سیٹ سو کالڈ مسلم انویڈرز آن دا انڈین سب کانٹیننٹ ٹو کیپچر دا لینڈ اینڈ ریسورسز بائی یوزنگ ریلیجن. دا آرتھوڈاکس اپروچ دا لائف ان دا سوسائٹی ہو سنس سینچریز از ایگزامپل آف دا ہیومینٹی اینڈ دا ہارمنی. یعنی وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ صوفیزم کی بات کر کے اسلام اور صوفیزم کو ایک الگ الگ مذہب کی بات کرتے ہیں. ریپ ٹو abducting young Hindu girls and the mostly underage get married into the forcefully with the help of the powerful peer, because peer influence the authorities. Is rape using religious card and victim are not heard on the mainstream locally legally in society. یہ جو بنیادی طور پہ قاسم سبرو صاحب ہیں, یہ سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں, اور یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام کام فورسلی ہو رہا ہے, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ سب باتیں جو ہے نا پروپیگنڈا ہیں, یہ معاشرتی مسائل ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. کئی مسلمان ہمارے سامنے کیسز موجود ہیں جس کے اندر لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ مسلمانوں کو علماء کو جو ہے نا جو کلیرکس کہہ کے ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے علماء کرام کا, علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. ایک اور جگہ صفحہ نمبر 43 کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اینٹی کنورژن لاز ہیو ٹیکن ہولڈ ان دا کنٹریز. اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, یہ بھی بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ اینٹی کنورژن لاز ہیو ٹیکن ہولڈ ان دا کنٹریز ویئر دا ڈومیننٹ ریلیجن اینڈ آفن ایتھنک میجورٹی فیلز تھریٹنڈ بائی این ایکٹیو اینڈ دا گروئنگ ریلیجیس مائنورٹی سچ ایز دا انڈیا اینڈ نیپال to discourage Hindus to convert the Islam and the Christianity. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ شدی تحریک آج سے نہیں, اسی طرح 100 سالوں کی پوری کہانی ہے, جس کے اندر جو ہے نا جو ان کا بڑا ریلیجن ہے وہ مسلمانوں کے پھیلنے سے اور اسلام کی ترقی سے جو ہے وہ خوف کا شکار ہے. اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو پوری کی پوری نیریٹو ہے یہ اسلام فوبیا کا ہی ایک چکر ہے. ایک اور رپورٹ ہے جو کہ واجد صاحب نے چھاپی ہے اور وہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے, لیکن اس کے اندر بڑا وہ امپورٹنٹ کیس ایک 4 سینیریوز کھینچتے ہیں کہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ 4 بنیادی مقاصد ہیں اور اس کے پیچھے آبجیکٹیو جس کے پیچھے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. واجد کلاسیفائی کنورٹس دا 4 بیسک کیٹیگریز, نیملی نمبر 1 کنورٹس آف دا کنوکشنز who accept Islam wholeheartedly
اینڈ ود دا سنسیئرٹی آف دا انٹینشن. ایک وہ طبقہ ہے جو کہ اسلام کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, جانتا ہے, اس میں سمجھتا ہے کہ جو ہے نا اس میں معاشرتی تفاوت نہیں ہے جو کہ ہندوؤں کے یہاں موجود ہے. یہاں پہ شاید ہمیں بتایا جاتا ہے کہ برہمن نہیں ہے لیکن دلت بہت نچلی ذات کے لوگ موجود ہیں, تو وہ اسلام کو سمجھ کے اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اسلام میں قریب آتے ہیں. نمبر 2, کنورٹ آف دا کمپلشن ہو فیسز دا ورسٹ کائنڈ آف دا پاورٹی ایز دے آر لینڈ لیس, ہوم لیس اینڈ دا جاب لیس پیپل. یہ ہے وہ معاشرتی اور معاشی مسئلہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں کہ وہ اتنے غریب ہیں اور ان کو جو ہے وہ جو ان کی سوسائٹی کے اپر کلاس کے ہندو ہیں وہ ان کو اتنا دبا کے رکھتے ہیں کہ وہ سروائیو نہیں کر پاتے ہیں. ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہوتا کہ وہ اسلام قبول کر کے تھوڑی سی اپنی معاشیت کو بہتر کر لیں. تیسرا پوائنٹ بڑا انپورٹنٹ ہے, کنورٹس آف دا اسیمیلیشن, دیٹ از دا سوشل سائیکولوجیکل فیکٹرز ود دا اسیمیلیٹو پول آف دا اسلام ایز اے میجر فیکٹر. سوشل سائیکولوجیکل فیکٹر کریٹ ہوتے ہیں. جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو اپر کاسٹ کے ہندو ہیں وہ اپنی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے, اس لیے وہاں کی لڑکیوں کی اور بعض دفعہ لڑکوں کی بڑی عمر میں شادی ہوتی ہے. اس بڑی عمر کی شادی کے اندر کیونکہ فطرت موجود ہے تو مسائل کریٹ ہوتے ہیں, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا ان تمام چیزوں کی انفلوئنس کے بعد کنورژنس کا ریٹ جو ہے وہ ویسے کافی بڑا ہوا ہے. نمبر 4, مارجنائزیشن آف دا شیڈیول کاسٹ ایز دا میجر پش فیکٹر. یعنی جو لوور کاسٹ دلت ہیں ان کو کیونکہ دبایا جاتا ہے تو اس لیے یہ فیکٹر جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. یہیں پہ ایک اور صاحب ہیں جن کی رپورٹ کو عموماً نہیں کیا جاتا, جو کہ بنیادی طور پہ انہوں نے پاکستان میں 10 سال گزارے اور ان کا نام جو ہے وہ جرگن شیفلیکنر ہے, اور انہوں نے فورس کنورژن کے اوپر کام کیا. اور بڑی امپورٹنٹ بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہی رائٹس دیٹ وین ہی بگن ریسرچ ان دا سندھ اور دا ہندوز ہی ٹولڈ دیٹ, ان کو بتایا گیا کہ ریلیجیس زیولسٹ کڈنیپ دیز گرلز فرام دیئر ہومز اینڈ فورسفلی کنورٹ دیم انٹو دا اسلام. یعنی کہ بڑا ظالم چہرہ اسلام کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے, لیکن ظالم چہرے کے پیچھے وہ کیا بتاتے ہیں, بٹ ہی ایکسکلیمز how now almost 10 years after I began following these incidents I am struggling with the explanation. ان کو کوئی ثبوت اس کے بارے میں کوئی رائے ان کی بات قائم نہیں کر سکے, اس لیے کہ وہ ثبوت اور چیزیں جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے تمام کی تمام. یہ ایک بڑا فیکٹرز ہیں جس کے اندر جو ہے تمام کی تمام سوسائٹی کے اندر, اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ کیسز کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ کیسز آف دا میل کے بھی دکھائے گئے, کس طریقے سے یہ دیکھیں تصویر بھی انہوں نے دکھائی گئی کہ کس طریقے سے یہ میل ہے جو کہ کنورٹ ہوئے, اور یہ جو ہے ان کا نام جو ہے وہ سونو لال تھا, جو کہ خاتون جو ہے ان کی وائف جو ہے ان کا نام ماریا تھا, ان کے ساتھ وہ انوالو ہوئے اور پھر ان سے انہوں نے شادی کی. لیکن یہ کیس وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. جو دلیتوں کا ماس کنورژن ہوتا ہے وہ بھی کبھی جو ہے نا وہ نہیں کرتے. یہاں پہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی ہے صفحہ نمبر 58 کے اوپر کہ دو میاں مٹھو اینڈ دا ایوب جہاں سرہندی آر آفن ایکیوزڈ آف اوور سیئنگ اینڈ سسٹمیٹک کیمپین آف دا فورس کنورژن بٹ نو ایویڈنس از فرنشڈ فرام اینی کوارٹر دیٹ کوڈ پروو سچ ایلیگیشنز. یہ بڑا نام ہے میاں, جیسے ہی آپ فورس کنورژن کا نام لیتے ہیں میاں مٹھو اور ان کا نام آتا ہے, لیکن ساتھ ہی میاں مٹھو مینٹینز دیٹ his seminary has been converting people now for the 2 centuries. It is right to profess his own religions and being Muslims. میرے پہ ہر آدمی کا ایک رائٹ ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے, اور اسلام قبول کرنے کا یہ بنیادی ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ right to profess his own religion and being Muslim, it is obligatory for him to welcome a person in Islam if he or she wishes. He feels true such practice neither contradict Islam nor the latest protocols of the human rights. Freedom of profess, practice and propagate religion is reckoned as a fundamental human right by the international bodies. یہ تو ایک human right fundamental ہے, اور یہ صرف چھوٹے بچیوں کا ریز کرتے ہیں, بڑی عمر کے لوگوں کا بھی ہوتا ہے, ان تمام لوگوں کو اس میں شامل کرتے ہیں. پیج نمبر 61 میں بھی ایک بات کہتے ہیں, this is also to be understood as why nationalists so shamelessly fabricated and carelessly raised the fake issue of the forced conversion but now on the suicides and the feudalism. نہ یہ فیوڈلزم میں بات کرتے ہیں, نہ یہ وہاں پہ ہونے والے خودکشیوں کی بات کرتے ہیں, نہ یہ بچوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہے ہیں ان کی بات کرتے ہیں. اس تمام کی تمام جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان ملائن ہو, پاکستان کا امیج خراب ہو, پاکستان کو ایک فنڈامنٹل ایکسٹریمسٹ ریاست, اور بنیادی طور پہ اسلام فوبیا ہے جو کہ اسلام پاکستان کو بطور اسلامک اسٹیٹ یہ ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ان کے فائنینشیل بینیفٹس ہیں. ایک اور جگہ آگے جا کے پیج نمبر 63 پہ لکھتے ہیں کہ اینی این جی او ریویزٹس رپورٹ ٹو کنفرم the numbers of the cases in which culprits were proven guilty or to inform about the percentage difference between the voluntary and the forced conversion or runaway marriages, nor do they comment upon the role of the family patriarchs or both sides vying with each other. The whole thrust of the narrative is directed against the religious cleric, state and the Muslim majority. یہ ان کا کنکلوژن ہے جو کہ وہ بیان کرتے ہیں. یہ بالکل اس بارے میں بات نہیں کرتے کہ اس کے اندر کتنی رن اوے میرجز ہیں, کتنی فورس کنورژن. ہر کنورژن کو فورس کنورژن کہتے ہیں, ہر کنورژن فورس کنورژن ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہوں, لیکن یہ تمام چیزیں اس طریقے سے نہیں ہیں جس طریقے سے بیان کی جاتی ہیں. پیج نمبر 65 پہ کہتے ہیں آتھر غلام حسین صاحب, while blaming the religious cleric, human rights defenders ignore the fact that women also have agency and
can decide to marry out of the caste and religion. In the name of the human right, they defend one patriarchy against another. یعنی کہ ایک جو گھر والے آگے کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو کنورٹ کر دیا, اس کی بات پہ تو یقین کر لیتے ہیں. وہ لڑکی جو کہتی ہے کہ نہیں میں نے اپنی فورسفلی نہیں کیا, میں نے اپنی مرضی سے کیا, اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں. یہ ہے وہ دو رخا پن, یہ ہے وہ منافق پن, یہ ہے ان کی ڈپلیکیشن آف دا پرسنالٹی, جس کے اندر جس کی طرف آتھر نے کیا ہے کہ وہ ایک طریقے کی جو ہے وہ قبضہ گروپ سے دوسرے قبضہ گروپ کے اندر دینے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑے مسائل ہیں جیسے کہ آج کل, اور اس کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اس پہ بات کرنے, لیکن یہ کہ غلام حسین صاحب نے اس کے اوپر تحقیق کی. آئی ایم پراؤڈ آف, مطلب یہ کہ میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ کام کیا. آئی پی ایس کی بھی جرت ہے کہ اس نے اس پہ تحقیقی کام کیا, اس کے اوپر ریسرچ ورک کو سپورٹ کیا, اور اسے یہ ابھی بیس لائن سروے کہتے ہیں. دیر از لاٹ آف ٹو ڈو اباؤٹ دس ٹاپک. لیکن اس بات کو سمجھنے میں آخر میں ہم اگر کنکلوڈ کرتے ہوئے 2-3 چیزوں کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ فورس کنورژن از ناٹ دا فورس کنورژن, از دا فیتھ کنورژن. اور یہ فیتھ کنورژن ولنگلی ہے. اس کے پیچھے معاشرتی مسائل ہیں, اس کے پیچھے معاشی مسائل ہیں, اس کے پیچھے خاندانی مسائل ہیں. ان تمام مسائل کے ساتھ اس میں جو فیتھ کنورژن ہے وہ شاید 10 to 12% ہے یا 20% سے کر لیں, باقی معاشرتی مسائل کی وجہ سے ہے. یہ سوشل میڈیا, یہ الیکٹرانک میڈیا, یہ لو اسٹوری جس کو آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جس کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں, جب آپ میرا جیسے میری مرضی کا آپ وومن رائٹس کی لمبی آپ ریلیز نکالتے ہیں, ان تمام چیزوں کو نکالنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں, اس کو تو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو کہ ہماری سوسائٹی کی بات نہیں کرتے. انہی ریلیز کے اندر ہم گیز کو دیکھتے ہیں, انہی ریلیز کے اندر لیزبینز دیکھتے ہیں, اسی کے اندر ہم وہ جملے پڑھنے کو ملتے ہیں جسے پڑھ کے ہماری آنکھیں اور ہماری اقدار جو ہے شرم کے آگے جھک جاتی ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ ان خواتین کو یا ان نوجوانوں کو جو کہ اپنی مرضی سے کنورٹ ہونا چاہتے ہیں, ان کو کنورٹ ہونے سے روکنا چاہتے ہیں. یہ 18 سال کا قانون جو حکومت سندھ نے بنایا ہے, اس کے پیچھے بھی سیاسی مفادات ہیں, اور سیاسی مفادات کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ہم نے سندھ کے اندر کئی لوگوں سے بات کی, وہ یہ ہے کہ ایک اور جو انکشاف ہمارے پاس یہ ہوا ہے کہ یہ جو بڑی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, اس میں آپ ارسپیکٹیو آپ نام لے لیں, ان تمام جماعتوں کا فائنینسر اور اسپانسر بہت حد تک ہندو ہوتے ہیں. اور یہ پورا ایشو جو اٹھاتے ہیں وہ اپر کاسٹ ہندو اٹھاتے ہیں, تاکہ ان کی کاسٹ کے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر جس چیز سے وہ پیٹریٹک کہہ کے, اور وہ جسے آپ یہ کہیں کہ زبردستی ظلم کے نظام اور خاندانی نظام کی سے آزادی کی بات جس کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لبرل, یہ اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ لڑکی کے نیریٹو کو تسلیم نہیں کرتے, وہ اسے خاندان والے کے نیریٹو کو تسلیم کرتے ہیں. یہی کام اگر کہیں کوئی مسلم خاتون جو ہے وہ کوئی آزاد خیال ہونے کی کوشش کریں تو وہ خاتون کی پشت کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو آزاد خیالی کی بات کرتے ہیں. آپ مرد کے کسی دوسرے کے سامنے آپ نہیں کرتے. ایک طرف آپ کا ایک پیرامیٹر ہے, دوسری طرف آپ کا دوسرا پیرامیٹر ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر جس طریقے سے یہ ہو رہی ہیں, یہ آرزو کیس ہے, اس کے اندر جو ہے بچی نے جس طریقے سے یقیناً انڈر میرج ہے, جیسے آپ کہیں تو فورس کنورژن کا مسئلہ تو نہیں ہے. ہما ہے ایک لڑکی ہے جو کرسچن سے کنورٹ ہوئی ہے, اور اس کے پیچھے لگے ہوئے کسی طریقے سے ان کو شیلٹر ہوم سے نکال کے زبردستی ان کے گھروں میں واپس بھیج دیا جائے, فیملیز میں, جہاں پہ ظلم کا شکار ہو جائیں. یہ ظلم کے ساتھی ہیں, یہ ظلم کے جو ہے وہ خلاف نہیں ہے, یہ ظلم کے ساتھی ہیں, ظلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور ان کا یہ ہے کہ اب جناب کیونکہ 18 سال کی عمر ایک قانون فورسلی جو ہے وہ اپر کاسٹ ہندوؤں کے زیر اثر انہوں نے پاس کر دیا ہے, جو کہ ان کے فائنینسرز بھی ہیں. تو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی زندگی اجیرن کرنا اور لوگوں کی زندگی کو تباہ کرنا ان کا ٹارگٹ اور ہدف ہے. اگر آپ نے معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو معاشرے کی بنیاد کو صحیح کرنا پڑے گا, معاشرے کے اقدار کو تحفظ دینا پڑے گا. ایسے موقع کے اوپر میں مذہبی جماعتوں سے بھی درخواست کروں گا, ان تمام لوگوں سے جو مذہب سے ایفیلیٹڈ ہیں, ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا, ہمیں طاقت دکھانی پڑے گی. آج میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسز بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں, ہم کیسے کھڑے ہوں. آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت آئے گی. میں پھر آخر کے اندر آئی پی ایس کا بھی شکر گزار ہوں, غلام حسین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک بڑے اہم ٹاپک کے اوپر قلم اٹھایا. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.